अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ योर होस्ट शीबा गिल। प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद शीबा गिल के साथ मौजूद हैं। जो आज के हमारे मेहमान मौजूद हैं वो बेसिकली जी कन्वेनर हैं ऑटो एंड एसेसरीज़ के, और ऑटो इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते हैं। उनका जो बैकग्राउंड है, वकार ऑटोज़ के सीईओ हैं, जो कि ऑटो पार्ट्स वेरियस कंपनीज़ के साथ डील कर रहे हैं और वेरियस जो हैं व्हीकल्स उनको भी डील कर रहे हैं। उसके साथ साथ जी जनरल सेक्रेटरी हैं वो अंजुमन ताजरा एबट रोड के, और ईसी भी हैं अंजुमन ताजरा। तो आपको मिलवाते हैं हमारे आज के जो मेहमान हैं वकार अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम ऑन द शो जी, थैंक यू। सर मैं शुरू करूंगी आपकी कमेटी से। ये जो ऑटो और एसेसरीज़ की आपके पास कमेटी है, किन मोटिव्स को लेके चल रहे हैं, और इन शॉर्ट जो मीटिंग्स हुई हैं आपके टानियो में वो कैसी रही, एंड हाउ यू गोना डील विद दिस सर? जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं आपको चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं लास्ट ईयर भी, उसमें सबसे बड़ी बात जो प्रपोजल्स हम गवर्नमेंट को भेजते हैं जी, लेकिन उसका हमें कोई बैकअप अच्छा नहीं आता। एक तो लिंगर ऑन इतना किया जाता है, 2-3 माह उसका जो है ना वो हमें जवाब नहीं आता। उसमें मैं जो अपना सेक्रेटरी है उसको बेचारे को बार बार कहता हूँ कि यार आप मेल करें, फलां कंसर्न अदारे में मेल करें, फलां अदारे में मेल करें। तो उसमें हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और सबसे बड़ी जो बात जो है, ये गवर्नमेंट जब आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम एक्सपोर्ट को प्रमोशन करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है एक्सपोर्ट, लेकिन ये जो कहते हैं वो कर नहीं रहे माजरत के साथ। गवर्नमेंट से हमारी बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस थी जी हैं। कुछ लोग तो बड़े खुशी खुशी अपने एक्सपोर्ट्स और उसमें बेहतर भी जा रहे हैं। ऑटो इंडस्ट्री के हालात के बारे में पर्टिकुलर बताइए, और गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस रही है और अगला जो 1.5-2 साल है उससे क्या तवक्कुआत वाबस्ता है आपकी? जी, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है ना इंट्रोडक्शन करवा दूं कि ये जो हमारे ऑटो पार्ट्स की फील्ड है ना, इसका बहुत अच्छा बूम है दुबई में और साउथ अफ्रीका में। हमारे ऑटो पार्ट्स? हाँ जी, हमारे ऑटो पार्ट्स का। अच्छा। मैं खुद विज़िट करता रहता हूँ। दुबई में जो पार्ट्स बिक रहे हैं उसको उसमें 2 कैटेगरीज हैं, एक जेन्युइन है और एक उसको नॉन जेन्युइन को वो खलीजी कहते हैं। वो खलीजी कहाँ से जाते हैं? सिर्फ 2 कंट्रीज हैं, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। अब इंडिया की जो प्रोडक्ट्स हैं जो वहाँ पे बना रहे हैं, हाँ जी, ये बिल्कुल 2 कंट्रीज में जाते हैं, क्योंकि उनकी ऐसा कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। वो तो अपना जो जिस तरीके से अपना सर्वाइवल कर रहे हैं वो टूरिस्ट के ऊपर चलते हैं वो कंट्रीज। और लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड हमारे लाहौर के काफ़ी लोग भिजवा रहे हैं वहाँ पे। जी बिल्कुल, हमारे लाहौर के और स्वात के और पेशावर के बहुत सारे वहाँ पे दुकानदार हैं और जो बहुत बड़ा ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं हैरान होता हूँ कि हमारी प्रोडक्ट्स जो लोकल हैं वो इतनी ज़बरदस्त हैं। हमारी यहाँ पे जो ऑटो इंडस्ट्री में तकरीबन हमारा जो एग्रीमेंट होता है ना टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन पे, यहाँ पे हमारी इंडस मोटर कॉरपोरेशन है जो टोयोटा को डील करती है। और टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन का जो वो कोई चीज़ अपनी नहीं बनाती। टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन एक भी चीज़ अपनी नहीं बनाती। ये मुख्तलिफ कंपनी आईसियन है, एफसीसी है, और क्या उसका नाम है, एविट्रॉनिक्स है, मुख्तलिफ कंपनीज हैं, उनसे चीज़ें लेके और ये जोड़ते हैं गाड़ी को और अपना नाम दे के जो है ना सिलसिलाकार करते हैं। हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं इतनी ज़बरदस्त हैं, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट के फैसिलिटेट ना करने की वजह से हमें जो है ना प्रॉब्लम्स काफ़ी आती हैं। वहाँ पे हमारी जो आइटम है वो नहीं जा सकती। उसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर है वो बड़ा अजीबोगरीब सा स्ट्रक्चर है। पैसे मांगता है हर बंदा, जबकि आप चाइना में चले जाएं, हाँ जी, करप्ट है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैं बल्कि 1-2 जिन्होंने मेरी जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे बैठे थे उनसे मेरा झगड़ा भी हुआ। मैंने कहा यार आप इस मुल्क को कम से कम इस मुल्क को तो फ़ायदा दे दो यार। सर जो लोग जाके काम कर रहे हैं वो भी तो किसी तरीके से चला ही रहे हैं, वो कैसे गलत? मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे जो बैठे हुए हैं ना, वो मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशंस उन्होंने आईसीएन की या डेंसो की उन्होंने ली हुई है। वो जहाँ जहाँ उनके कॉन्टेक्ट्स हैं इंडिया में या पाकिस्तान, वो इन मुल्कों में बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है। वो अपनी प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, वो अपनी प्रोडक्ट नहीं बेच रहे।
یہاں سے ہماری تقریباً جو ٹوئٹا کا ایگریمنٹ ہے نا اس میں 60% پارٹس جو ہے نا وہ ٹوئٹا موٹر کارپوریشن دے گی اور 40% جو پارٹس ہیں وہ جو ہے نا یہ لوکل مینوفیکچرنگ دیں گی. اب میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑی بات, یہاں پہ 60% جو پروڈکٹس ہیں نا پاکستان میں بن رہی ہیں, لیکن کیونکہ ایگریمنٹ ہے ان کا کہ جی 40% پاکستانی لگیں گے پارٹس اور 60% جاپنیز لگیں گے, لیکن یہاں پہ 60% پاکستان میں بن رہے ہیں لیکن وہ اس کے اوپر میڈ ایز جاپان ہاں جی کر کے اسٹیمپنگ ہے. ہاں جی اسٹیمپنگ نہیں وہ دیکھیں یہاں پہ جو رسپانسبل ہے نا وہ انڈس موٹر کارپوریشن ہی ہے, وہ اپنا صرف ٹوئٹا جینین پارٹس لکھتے ہیں, وہ میڈ ان نہیں لکھتے. وہ اپنا جو ان کا پارٹ وائز کام کرتے ہیں بنوا رہے ہیں, ان کی مینوفیکچرنگ ان کے اپنے ریلائبل لوگ. بالکل ایگزیکٹلی. اس میں ایک ہوتا ہے اسپیسیمن او ای ایم, اوریجنل اکوپمنٹ میٹیریلز. اس اسپیسیمن کے اوپر چل کے جہاں پہ بھی دنیا میں ٹوئٹا کے پروڈکٹس بنے گی اسی اسپیسیمن میں بنے گی, بھلے وہ پاکستان ہو بھلے وہ انڈیا ہو جہاں پہ بھی ہو. اچھا سب سے بڑی جو بات آپ سے میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا, یہاں پہ بہت بڑی بڑی کمپنیز, اسپیل ہے, ہاکس ہے, جو بہت زیادہ ان کی پروڈکٹس ہیں. اگر یہ گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے ان کو, ان کمپنیز کو, ہماری اپنی, میں چھوٹا سا ایک دکاندار ہوں, چھوٹا سا بزنس مین ہوں, وہ بہت بڑے یہ جو ہے نا وہ انڈسٹریلسٹ ہیں, اور ہم لوگ کہیں سے مال نکلواتے ہیں, ہم کہیں سے پیس لیتے ہیں, کہیں سے مٹیریل لیتے ہیں, ہمارا اس طرح کا سلسلہ کار ہے. لیکن ہمارے جیسا بندہ بھی تنگ ہے, اس لیے کچھ 3 سال پہلے میں ایکسپورٹ کر رہا تھا. سب سے پہلے جو تھا نا, پہلے ہی گورنمنٹ میں پی او باکس کے اوپر آپ ایکسپورٹ کر لیتے تھے. ہاں جی, اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہمارا چھوٹی چھوٹی شپمنٹ ہوتی تھی, تقریباً 10 lakhs کی, 1 million کی, 1.5 million کی یا 500 million کی, تو وہ جاتے رہتے تھے, ہر ویکلی جاتا تھا یا 2-3 دن بعد جاتا تھا. بالکل ٹھیک ہے سر. وہ اس طریقے سے ہم نے اس کو کیا کیا کہ ہم نے کہا یار یہاں پہ جب کنٹینر آتے ہیں تو اس کا جو بیگ جاتا ہے تو اس کا جو فریڈ ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے. ہم نے اس کے اوپر سلسلہ شروع کیا. اب جو گورنمنٹ کے وہاں پہ ریپرزینٹیٹیوز ہیں نا, وہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں, پیسے مانگتے ہیں, جی اسپیڈ منی دیں. سر ریگولیٹری اتھارٹی کیا ہے یہ جو فریٹ کے مسائل ہیں اس سے ریلیٹڈ, بیکاز آپ لوگوں کا تو میجورٹی آٹو پارٹس کا تو ڈپینڈ کرتا ہے ٹرانسپورٹیشن اینڈ آل دس, سو اس سارے پروسیس میں واٹس دی ریگولیٹری اتھارٹی فار دس فریٹ سسٹم؟ فریٹ سسٹم تو ہینڈل کرنا, اسٹیبلٹی کیا ہے, پرائسز کی اسٹیبلٹی کیا ہے؟ پرائسز کی اسٹیبلٹی یہ ہے, دیکھیں میں جسٹ آپ سے بات کر رہا تھا پہلے بھی کہ ایک سپوز ہم ایک آئٹم لے لیتے ہیں, ایک فینڈر لائنر ہے. ہاں جی. جو مڈ کو روکتا ہے گاڑی کے نیچے اور بہت زیادہ فاسٹ رننگ آئٹم ہے. اس میں ایک 15 لاکھ کی یا 20 لاکھ کی, ہمارے زیادہ تر یہاں پہ اسی ورث کی گاڑیاں زیادہ چلتی ہیں, 15 سے 30 ایوریج یہی چلتی ہے. اب مجھے یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک گاڑی کا جو فینڈر لائنر ہے وہ 700 کا سیٹ ہے, اور دوسری اسی اسپیسیمن کی گاڑی کا جو ہے نا وہ 10,000 روپے کا سیٹ ہے. How and what's the gap and how is such a huge difference? بالکل یہ ڈفرینس, اس میں جو ڈفرینس کس لیے آتا ہے کہ جو 700 کا سیٹ ہے وہ لوکل مینوفیکچرر ہے, اور جو 10,000 روپے کا سیٹ ہے اس کا ڈیوٹی سٹرکچر اتنا بڑھا دیا کہ وہ امپورٹ ہوتا ہے چائنا سے. ہماری زیادہ تر امپورٹ چائنا سے ہی ہے, وہ چائنا سے امپورٹ ہوتا ہے, اور اس میں ڈیوٹی اتنی زیادہ ہے. ابھی جو میں 15-20 سال پہلے 25 سال پہلے میں کرتا تھا امپورٹ, تو ہم ایک جنرل فارمولا بنایا ہوا تھا کہ 35% ہم نے جو ہے نا وہ ڈیوٹی سٹرکچر میں جو ہے نا پے کرنا ہے. ابھی آہستہ 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 یہ جو گورنمنٹ آئی تو ہم نے کہا یار یہ تو سو مچ ہو گیا, 70% پہ چلا گیا ہمارا جو ایکسپینس ہے, جو ہماری انوائس ہے اوریجنل انوائس پہ. اچھا اس کے بعد آہستہ 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 اب اس ٹائم یہ 125 سے 30% کے اوپر چلا گیا ڈیوٹی سٹرکچر. اس میں ہم نے گائے بگائے جو ہے نا وہ مختلف جو ادارے ہیں ان کو بھی میلز وغیرہ اپنا میرا سیکٹری کرتا رہتا ہے, اور مجھے اس کے بھیجتے رہتے ہیں کہ یہ ان سے آئی ہیں. ابھی بجٹ میں بھی ہم نے بہت ساری پرپوزلز دی تھی لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں کی گئی. اب سب سے بڑی جو ٹریڈرز کا جو ہے نا, ٹریڈرز کو جو گورنمنٹ امپورٹنس نہیں دیتی, آپ دنیا میں چلے جائیں ٹریڈرز کی ایک اہمیت ہے, اور ایک بہت زیادہ ان کو جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, لیکن معذرت کے ساتھ اس گورنمنٹ نے کوئی ٹریڈرز کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن نہیں کیا.
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ٹریڈرز کے لیے جو پلاننگ کرتے ہیں اس میں کم سے کم ٹریڈرز کے ریپرزینٹیٹیوز کو تو بٹھانا چاہیے نا, ان سے مشورہ کرنا چاہیے کہ بھائی یہ ہم کرنے لگے ہیں امپلیمنٹ, آپ کم سے کم ہمیں اپنی رائے تو دیں. یہ رائے لینا بھی نہیں اچھا سمجھتے تو پھر کیا کریں گے ہم لوگ. بالکل صحیح ہے. وقار صاحب میں اس کو چاہوں گی کہ آپ اس کو سمپلیفائی اور ڈیفائن کر کے آپ نے ابھی ایک ایگزامپل کوٹ کی ہے, اس ایگزامپل کو ہی اگر لیں تو کیا ہماری پروڈکٹ کی ریلائبلٹی نہیں ہے کہ ایک پروڈکٹ جو 700-800 یا 1000 میں مل رہی ہے وہ آپ 10,000 میں بھی لے رہے ہیں دوسرے کنٹری سے امپورٹ کر کے, تو کیا ہماری پروڈکٹ کی ویلیو وہ نہیں ہے, افیکٹونیس, یا پھر اس میں ڈفرینس کیا ہے اور کیوں اتنا پرائس کا ڈفرینس ہے؟ پھر ظاہری سی بات ہے اگر 700 والے کا کلائنٹل موجود ہے تو 10,000 والے کا کلائنٹل بھی موجود ہے, تو پریفرنس کیا ہے اور ہمارے ادھر لیک کیا ہے, اور اگر لیک ہے تو وہ پھر ہم وہاں سے امپورٹ پہ کیا حالات ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ چیز بتا دوں کہ یہ جو 700 روپے کا سیٹ ہے وہ کیسے ہے, کیونکہ اس کے لیے ایک مولڈ تیار کروائے جس نے یہاں پہ منگوایا. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک مولڈ کی قیمت منیمم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ $70,000 to $80,000 ہے. ٹھیک ہے. اب جب ایک دفعہ یہاں پہ رننگ بہت زیادہ ہے, جب ہم ایک مولڈ منگواتے ہیں تو 10,000 یا 15,000 سیٹ ہمارے جو ہے نا اسی ٹائم نکل جاتے ہیں جو مختلف ہول سیلرز ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ مولڈ کی آدھی قیمت جو ہے نا آپ کی پوری ہو جاتی ہے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو گاڑیاں کم ادھر آئی ہوئی ہیں اس کو ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے, اس کو ہم مینوفیکچر نہیں کر سکتے. اس کے اوپر یہ تقریباً سمجھ لیں کہ 10 to 12 ملین جو ہے نا بنتی ہے. وہ اتنی انویسٹمنٹ نہ تو کوئی کرتا ہے. ایک ڈیڈ آئٹم ایفیشنسی, میں ایک ون لائنر میں آپ کا جواب چاہوں گی. پارٹ ایفیشنسی جو ہے کاسٹ پوری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, دیٹس انادر ایشو. دا تھنگ از کہ اتنا ہیوج ڈفرینس ہے اس میں, جو ایفیشنسی کا فرق ہے وہ کیا ہے, اور کیوں پریفر کرتے ہیں 10,000 میں وہی پارٹ لینا اگر آپ کو 700-1000 میں وہ چیز مل رہی ہے. تو اس کو سمپلیفائی کر کے سمپلیفائی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو 700 والا سیٹ ہے نا وہ تو کسی دوسری گاڑی کا نا. اب اسی سٹرکچر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسی قیمت میں جو گاڑی ہے نا 20-25 لاکھ ورث کی, وہ گاڑی کوئی اور ہے, اس کا لائنر کوئی اور لگنا ہے, تو اس میں ڈیوٹی ہمیں امپورٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ہر گاڑی کی جو فٹنگ ہے وہ علیحدہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. وقار علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہاں پہ باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہاں پہ وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے جی آپ سے گفتگو چل رہی تھی ہمارے کنوینر جو آٹو اینڈ ایسیسریز کے وقار علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آٹو پارٹ انڈسٹری کو دیکھ رہے ہیں اور اسی میں ڈیل کر رہے ہیں. آٹو پارٹ انڈسٹری کے میجر مسائل جو ہیں وہ کون سے ہیں وقار صاحب؟ آٹو پارٹس انڈسٹری کے جو میجر جو ہمارے مسائل ہیں جی جی اس میں سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے ڈیوٹی سٹرکچر کا. ڈیوٹی سٹرکچر جو اس گورنمنٹ نے کیا ہے اس میں کافی زیادہ امینڈمنٹس کی ہیں, اور ہم سب سے پہلے جو چاہتے ہیں پہلے ہمارا پر کے جی پہ جو ہے نا وہ کسٹم کلیئر ہوتا تھا. اب انہوں نے آئٹم کے اوپر جو ہے نا وہ ڈیوٹی لگا دی ہے, اور پلس اب جتنی بھی گاڑیاں نا 1000 cc 1300 cc یا 1500 cc, اس میں پہلے لائٹس ہوتی تھی ہیڈ لیمپس. اچھا ہیڈ لیمپس میں کیا ہوتا تھا کہ انہوں نے ڈبل یونٹ صرف اس کی خوبصورتی کے لیے کر دیا ہے. ایک جو یونٹ ہے وہ جسٹ لائک وہ لائٹ نہیں ہے, وہ ایک ڈیکوریشن ہے, اور ایک لائٹ ہے جو اصل کام دیتی ہے. اب اس میں گورنمنٹ نے کیا کیا ہے کہ اس کو ڈبل یونٹ جو ہے نا ڈبل لائٹ کے اوپر کلیئر ہو رہا ہے وہ اس ٹائم, سنگل یونٹ کے اوپر نہیں. سنگل یونٹ کی جو ڈیوٹی ہے نا اس کو ایک لائٹ کو یہ ڈبل یونٹ کے اوپر جو ہے نا وہ کلیئر کر رہے ہیں. تو سر ڈیکوریشنز کی کیا ضرورت ہے؟ ایکچولی تو کام ہونا چاہیے. تو اگر گاڑی کی لائٹس جو امپورٹنٹ ہے اس کو امپورٹنس دے, ڈیکوریشنز تو از اے سیکنڈری تھنگ. بالکل ڈیکوریشن اور بھی بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں. ڈیکوریشن کی ایکسیسریز میں جو ہے نا, ایکسیسریز میں بہت ساری ہماری تقریباً سمجھ لیں کہ 70% جو چیزیں ہیں وہ یہاں پہ ہی مینوفیکچر ہو رہی ہیں. اس میں ایک بڑا اچھا لیکن یہ ڈیکوریشن میں جو چیزیں ہیں 30 یا 35% جو ہے نا امپورٹ ہو رہی ہیں.
اس میں لائٹس ہیں. لائٹس تو ہمیں باہر سے منگوانی پڑتی ہیں کیونکہ اس میں ایک یونٹ ہوتا ہے, 5D یونٹ ہوتا ہے. یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے, تقریباً سمجھ لیں کہ 35-40 کروڑ کا جو ہے نا وہ پروجیکٹ ہوتا ہے. اس میں 3D مشینز ہوتی ہیں, اس کی ڈرائنگ مشینز ہوتی ہیں, وہ پورا اسٹرکچر ہوتا ہے. سر کون سی بیسک آئٹمز ہیں جو آپ کو امپورٹ کرنی پڑتی ہیں جو کہ اسیسریز میں آتی ہیں, ناٹ فار دا بیسک نیڈس؟ اس میں ہمیں لائٹس امپورٹ کرنی پڑتی ہیں. فوگ لیمپس ہوتے ہیں جو ہمارے, کیونکہ ملک میں فوگ کا بہت زیادہ سسٹم ہے, تو فوگ لائٹس بہت زیادہ. ایکسیسری تو نا نیسیسٹی نہیں, ایکسیسریز میں آتی ہیں, یہ ایکسیسریز میں آتی ہیں, یہ گاڑیوں میں لگ کے نہیں آتی ہیں. ہاں جی, آپ گاڑی نہیں لے کے آتے ہیں نا, یہ 42 lakhs یا 43 lakhs لے رہے ہیں, لیکن اس میں لائٹس نہیں دے رہے. لوگ آگے کلب رہے, مڈ فلیپس نہیں دے رہے. مڈ فلیپس بیسک جو ہے نا ضرورت ہے, مڈ فلیپس نہیں دیتے, میٹس نہیں دیتے. تو یہ یہاں پہ چل رہی ہیں, چند مونوپولسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ابھی یہ اس گورنمنٹ کا میں جو اچھا جو ہے نا یہ انہوں نے لیا ہے, جو پروگرام دیا ہے, انہوں نے مختلف کمپنیز لے کے آئے ہیں. اس میں ایک تو کمپٹیشن ہوگا گاڑیوں میں, اور اچھی گاڑیاں جو ہے نا مناسب قیمت میں کسٹمرز کو. سر ابھی جو پرائسز کا بجٹ یہ 2021-22 کا جو آیا ہے, اس پہ آپ کا کیا سٹانس ہے؟ اس میں یہ آٹو انڈسٹری سے ریلیٹڈ اور گاڑیوں سے ریلیٹڈ کافی ٹیکسز کی جو ایگزامپشنز بھی نظر آ رہی ہیں جو کہ پرپوز کی گئی ہیں, ہوپ فلی امپلیمنٹیشن ہو جائے گی 1 جولائی سے. اس کے ساتھ ساتھ جی اس میں ہم دیکھ رہے ہیں پرائسز میں کچھ نظر آ رہی ہے کمی, اور فیسلٹی کر دی بائر کو بھی, تو اس پہ کیا کہنا ہے, اور اس سے ہماری آٹو انڈسٹری جو ہے وہ کتنا سپورٹ ہوگی؟ فرسٹ آف آل اس میں جو گورنمنٹ نے ہمیں کوئی 2 بجٹ جو پریویس آئے ہیں نا اس گورنمنٹ کے, وہ کوئی اچھے بجٹ نہیں تھے, وہ بہت برے بجٹ تھے. لیکن ان سے آپ کمپیریزن کریں نا, جی سوری, آپ کمپیریزن کریں نا تو یہ کچھ بہتر ہے. لیکن میں اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں, جو بجٹ پیش کیا گیا اس سے سیٹسفائیڈ. گریجول چینج ہے تو اچھا ہی ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن ابھی امپلیمنٹ ہوگا. ابھی بجٹ پیش کیا گیا, ابھی آہستہ آہستہ پاس ہوتا ہے کہ یہ پاس ہو گئی, یہ پاس ہوگی. بہت ساری چیزیں انہوں نے ختم بھی کر دیں. ہم نے تقریباً 4 سال ود ہولڈنگ ٹیکس کا جو ہے نا وہ جنگ لڑی ہے گورنمنٹ کے ساتھ. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس انہوں نے ختم کر دیا ہے. اس سے یہ ہے کہ ان کا جو بینکنگ سسٹم ہے نا, اسٹرکچر, وہ بہتر ہوگا. اور یہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ زیادہ تر گاڑیاں, اب یہ ان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا, انہوں نے 5 سال کی یہ جو ریکنڈیشن گاڑیاں آ رہی تھیں 5 سال پرانی, انہوں نے بند کر دی ہیں. 3 سال سے پرانی آپ نہیں لا سکتے. ایک تو 5 سال پرانی جو گاڑیاں وہ کھولنی پڑیں گی ان کو. اس سے یہ ہے کہ یہ قیمتوں, کیوں کھولنی پڑیں گی؟ وہ اس لیے کھولنی پڑیں گی کہ اسی کیٹیگری میں آپ 5 سال پرانی گاڑی, میں خود بھی جاپنیز گاڑی یوز کرتا ہوں, پاکستانی گاڑی میں بیٹھ کے. ٹھیک ہے, اچھی ہے, بٹ پرانی کیوں یوز کرنی ہے؟ اگر بند کیا تو کوئی جو ان کی گاڑیاں 5 سال پرانی بھی آتی ہیں نا, وہ جسٹ لیے لائک نئی بہتری جیسے ہوتی ہیں, بہت زبردست ہوتی ہیں, لگژری ہوتی ہیں. اور یہاں پہ 42 لاکھ میں جو گاڑی دے رہے ہیں, آپ موٹر وے پہ جائیں یا کہیں جائیں تو وہ ایسی ہوتی ہے, کہیں پتہ نہیں گر جائے گی یہ گاڑی. اور جب کہ اس کے آپ جو ہے نا اس سے متبادل آپ گاڑی کوئی لیں, یہ جاپنیز کوئی بھی لے لیں, ایکوا لے لیں, پریس لے لیں, کوئی بھی گاڑی لے لیں, اسی کی اس سے کم 30 اور 35 لاکھ کی جو ہے نا رینج میں, اس گاڑی کا سسٹم اور ہے, اس کی لگژری اور ہے, اس کا سارے سسٹم اور ہے, اس میں جو فیچرز ہیں یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے, کیونکہ وہ اپنی عوام کے لیے بناتے ہیں گاڑیاں. اور وہ اپنی عوام, اور وہاں پہ گندی نہیں ہوتی گاڑی, وہ جسٹ لائک بالکل سمجھ لیں کہ نہیں لے کے آئے ہیں. کیونکہ میں خود جو ہے نا یہ کرتا رہا ہوں, یہ گاڑیوں کا کام میں منگواتا بھی رہا ہوں, گاڑیاں بیچتے بھی رہے ہیں. تو اس میں بہت لوگ ہوتے تھے کہتے ہیں یار ہمیں اس کے اوپر نا وہ ریپنگ کروا دیں, جیسے نئی گاڑی میں ریپنگ ہوتی ہے نا, تو وہ اس کی بھی ایک فیلڈ ہے. بالکل, وہ جو ہے نا وہ ریپرز ہوتے ہیں پلاسٹک کے, وہ چڑھوا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی جسٹ لائک نہیں ہے. اور وہ ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے ادھر, جب ہم برانڈ نیو گاڑی لیتے ہیں نا, وہ سال کی صحیح چلتی ہے, اس کے بعد بس اس میں کام نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. صرف انجن جاپان کا, اس کے علاوہ جو بقایا پارٹس ہیں سب لوکل مینوفیکچر ہیں. اور اس وقت میں اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے 300% گاڑیوں کے اوپر ڈیوٹی لگا دی ہے.
کیا میں تو سوچ کے رہا وہ تھا تو ایکچولی ڈسکریج کرنے کے لیے نا کہ امپورٹ ڈسکریج ہو, ہم ایکسپورٹ کی طرف آئیں. جیسے آپ آٹو پارٹ انڈسٹری میں مینوفیکچرنگ آپ کہہ رہے ہیں 40 سے 60% کے درمیان چل رہی ہے. ابھی اگر 40-50% بھی ہم اپنی مینوفیکچرنگ مان لیں کرولا کے لیے, کیا کے لیے اور اینی ایکس وائی زی کمپنیز جو یہاں پہ چل رہی ہیں, تو ہم اس میں اگر بہتری لائیں اور اپنی کوالٹی کو امپروو کریں تو ہم ایکسپورٹ کریں. جیسے کہ ہمارے کچھ لوگ جن کو آپ خلیجی کہہ رہے تھے پارٹس, وہ جا رہے ہیں. اینڈ پرسنلی آپ میں کافی لوگوں کو جانتے ہیں جو کہ جو عرب ممالک ہیں ان کے اندر اچھا خاصا اس کو وہ کر رہے ہیں. تو ہم اپنی ایکسپورٹ کو بوسٹ کرنے پہ لگاتے ہیں. ہم ان کی امپورٹ سے تو بہتر ہے ہم اپنا امپروو کریں رادر کہ ہم اس پہ ڈپینڈ کریں جی ان کی گاڑیاں آئیں گی تو اچھی. ہم اپنی گاڑیاں بہتر کیوں نہیں کرتے, اپنی مینوفیکچرنگ کیوں نہیں بہتر کرتے؟ ہماری مینوفیکچرنگ جو ہے نا الحمدللہ بہت زبردست ہے. ہماری جو پروڈکٹس ہیں انڈیا اس کے ساتھ, ہاں انڈیا کو ہمیں ماننا پڑے گا آئی ٹی میں بہت آگے ہے, لیکن مکینیکلی آپ ان کی چیزیں دیکھیں گے آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گی کہ یہ کیا کس طرح کی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا انڈیا کی وہ اپنے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. اور سب سے زیادہ جو چائنا جو ہے نا وہ بہت زیادہ اپنے جو ایکسپورٹر ہیں, اپنے جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے. انڈسٹری کی ان کی بجلی جو ہے وہ الیکٹریسٹی وہ فری ہے, اس کے بعد وہ ریبیٹ پورا دیتے ہیں. وہ ابھی انڈر انوائسنگ وہ کرتے ہی نہیں ہیں کیونکہ گورنمنٹ ریبیٹ دیتی ہے, پے کرتی ہے. اگر یہ گورنمنٹ, میں نے نہیں آج تک ریبیٹ لیا, میں نے کتنی ایکسپورٹ کیا ہے, مجھے اس گورنمنٹ نے کبھی بھی ریبیٹ نہیں دیا. تو جب آپ اپنے آواز بھی نہیں اٹھائی ہوگی اور بہت سے دس نہیں اٹھاتے ہوئیں گے, تقریباً 4-5 سے 10 مجھے 8-9 سال ہو گئے آواز اٹھاتے, لیکن یہاں پہ آواز اٹھائی جاتی ہے, اس کے اوپر کوئی کچھ ایکشن کچھ نہیں ہوتا. گورنمنٹ کے جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہی بس کرتے ہیں جو انہوں نے فارمولا پلان کرنا ہے, وہ اسی کے اوپر ہی بجوانا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اسٹینڈ ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں کچھ نہیں سمجھا جاتا. میں آپ کو ہسٹری صرف بتانا چاہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے جو سب سے بڑا جو ڈیوریشن کا دور تھا نا وہ سلطنت عثمانیہ کا تھا. وہ 600 ایئرس کا جو نا دور تھا. اس میں ایک ٹریڈرز کو ایک جو سپہ سالار ہوتے تھے نا اس سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ٹریڈرز کو شروع سے جنگوں میں جو پکڑے جاتے تھے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ تم میرے 10 بندوں کو علم دو گے یا یہ سکھاؤ گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. تو اب بات یہ ہے کہ ہم اسلام کہتے ہیں تو اسلام کے اوپر چلیں تو صحیح نا. اسلام ہمیں ایک سمجھ لیں کہ ایک رائٹ وے ہے اسلام جو ہے نا, آپ اس کے اوپر چلیں. آپ مذہب کو پڑھیں تو آپ کے لیے بہت سے راستے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی کام اپنی مجبوری سے نہیں کیا, اللہ نے کروایا ہے مخلوق کو دکھانے کے لیے, ایک راستہ دکھانے. پریکٹیکلی انہوں نے کر کے دکھایا کہ یہ کرو اس میں فائدہ ہے. تو انہوں نے ٹریڈرز کو اہمیت دی. اس کے بعد جو سب سے بڑا دور گزرا ہے 600 سال کا سلطنت عثمانیہ, اس میں ٹریڈرز کو ایک اہمیت تھی. سر سو کال تو ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی ہم بھی مدینہ کی ریاست بنا رہے ہیں پاکستان کو انشاءاللہ. سو آپ کو اس طرف رخ لگتا ہے, اور پھر کیا ایسے ٹریڈ کو اس پوائنٹ آف ویو سے کس طرح سے سپورٹ کیا جا رہا, بیکاز تجارت ہی مین چیز تھی جو مذہب نے سکھایا اور سنت بھی ہے. تو ریاست مدینہ اور وہ چیز آپ کو لگ رہا ہے لائز آننگ اس کا؟ مجھے تو بالکل نہیں لگتا. اس میں اس کی وجہ ہے کہ یہ ریاست مدینہ کہتے ہیں, تو ریاست مدینہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سسٹم شروع کیا تھا. آپ وہ والے پلان تو کریں نا, آپ ہمیں تو پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے. ابھی لاسٹ منتھ میں میرے خیال سے سیکنڈ لاسٹ ویک میں پریزیڈنٹ ہاؤس انوائٹڈ تھا, یہ نیچے چیمبر کے بھی ریپرزینٹیٹیوز تھے, تو ادھر بھی ہماری یہی ڈسکشن ہوئی ہے کہ اس کے اوپر کریں. لیکن اس میں ایک مجھے بڑی خوشی ہوئی, ایک پی ٹی وی کے اینکر میرے ساتھ ہی میری ٹیبل میں بیٹھے تھے, یعنی کہ میں نے اس کو بہت زیادہ میں نے کہا یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے. کہتے ہیں سر آپ کہاں سے آئے ہیں, آپ کو اتنا زبردست کھانا مل رہا ہے. تو ہم نے تو سر جب کی گورنمنٹ آئی ہے ہمیں یہ پانی کی یہ جو چھوٹی بوٹل ہے یہ بھی نہیں ملی. بالکل, میں تو کہہ رہا ہوں میں اس میں خوش ہوا ہوں, میں اس میں خوش ہوا ہوں کہ یار اچھا. سر آپ کو کھانا ملنے پہ خوش ہوئے ہیں کہ باقیوں کو نہ ملنے پہ؟ نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. تو میں نے ان کو پھر اس سوال کا جواب دیا, میں نے کہا یہ لاہور چیمبر دے رہا ہے کھانا.
That's وہ the کہتے ہیں point. ایسی Yeah. کہ لاہور چیمبر کھانا دے رہا Yeah, ہے not by the یہ government. ہاں جی وہ گورنمنٹ کہتی ہے بھائی آپ ادھر آئے ہو آپ ہمیں کھانا خود ہی آپ نے کھانا ہاں اپنا لے آئیں. ہم ادھر پانی بھی نہیں دیں گے. ہاں بالکل ٹھیک ہے جی. تو یہ اچھی بات ہے یہ اچھا سائن ہے کیونکہ ہم لگژری پہ پیسے نہ لگائیں لوگوں پہ لگائیں لگژری پہ نہ بیسک لگائیں فیسلٹی پہ لگائیں. لیکن فیسلٹی ہمیں تو نہیں 3 سال سے کچھ بھی نظر آ رہی نہ کوئی دیکھیں ڈیولپمنٹ کچھ نہیں ہو رہی. ڈیولپمنٹ آپ دیکھیں کہ کیا ہمارا ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں آپ آٹو انڈسٹری کے لیے بیسک فیسلٹیز کون سی چاہتے ہیں؟ سو ول بی سمنگ اپ اٹ سون. سب سے فرسٹ آف آل ان کو ڈیوٹی سٹرکچر میں جو ہے نا وہ امینڈمنٹس کرنی پڑیں گی. جو بہت زیادہ ڈفرینس ہے ایک ہی آئٹم کا اس کو کم کرنا پڑے گا. ان کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ آئٹم یہاں پہ لوکل مینوفیکچر ہم سے بات کریں نا ہم لوکل مینوفیکچرنگ بتاتے ہیں یہ آئٹم. سر آپ کے پاس تو فورم بھی موجود ہے آپ چیمبر کے اس وقت کمیٹی کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں. بڑی ڈائریکٹ کنیکٹیویٹی ہوتی ہے گورنمنٹ کے ریپرزنٹیشنز کے ساتھ. گورنمنٹ کے لوگ بھی آئے دن یہاں پہ موجود ہوتے ہیں ہر فیلڈ سے. تو بات کرنا عام آدمی کی نسبت آسان ہے اس فورم سے. اور اس فورم کی اگر ریپرزنٹیشن ہے آپ کے پاس لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی سو اٹس اے بیک بون ٹو یو. پھر کیوں مشکل ہے اتنا بات کرنا؟ مشکل سب سے بڑی بات ہے یہاں پہ جو گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیوز آتے ہیں جی ان کے پاس بیچاروں کے پاس اختیارات کوئی نہیں ہوتے. سر کیا تصویریں بنوانے آتے ہیں؟ بس میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جی آپ دیکھیں ایک ہمارے ملک کا لا ہے. جی ہمارے یہاں پہ جو مشرف صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی نا انہوں نے LXX1 2001 آرڈیننس جاری کیا تھا. لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم 1860 کا جو پرانا انگریزوں کا لا چل رہا ہے ہم اسی کے اوپر چل رہے ہیں. تو سر جب مشرف صاحب نے کیا ان کے دور میں تو بہت سی دنیا کچھ بھی تھی امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اور اگر وہ فائدے میں تھا تاجر برادری کے آٹو انڈسٹری کے کیوں نہیں امپلیمنٹ ہو رہا اور وائس کیوں نہیں ریز کر رہے اس کے لیے؟ دراصل سب سے بڑی وجہ جو ہے نا اس میں امپلیمنٹیشن کی اس میں بیوروکریسی ہے. بیوروکریسی وہی کہتے ہیں. اس گورنمنٹ سے تو امید ہی یہ تھی نا کہ جی ہمارے پرائم منسٹر صاحب ماشاءاللہ بڑے لیڈنگ اور بڑے انتھوزاسٹ قسم کے پرائم منسٹر بھی ہیں. آنیسٹی جو ہمارا سلوگن تھا وہ بھی دیکھنے میں آ رہی ہے. ٹرانسپیرنسی بھی. تو چیزیں اوور نائٹ تو نہیں چینج ہو سکتی جتنے پرانے سالوں سے 70 سالوں سے یہ سب چل رہا ہے. گریجول چینجز تو نظر آ رہے ہیں یا آنے چاہیے. واٹس یور اسٹانس آن دس سر؟ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو میں وہی بتانا چاہ رہا تھا کہ جو لا ہے نا لا یہ ہے کہ اسمبلی میں کوئی بھی چیز ہے نا اس کو ڈسکشنز کرتے ہیں یہ اس کو یہ پاس کر کے سینٹ میں بھیج دیتے ہیں. سینٹ سے جو پاس ہو کے آتا ہے تو اسمبلی میں وہ ایکٹ بن جاتا ہے اور یہ بڑا لینتھی پروسیس ہے. So it's not a bed of roses, of course. Everything is a process. It takes time. Within seconds تو نہیں کچھ. بالکل آپ ایگزیکٹلی صحیح بتا رہی ہیں. پالیسی بن رہی ہے وہ کوئی ایک گھر کا کھانے کا لسٹ تو نہیں. گورنمنٹ کی ہم نیشنل لیول پہ ہم پالیسی کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم اپنے ہاں جی پروونشنل کو ان کو دیکھیں جو 18 امینڈمنٹ انہوں نے اس میں جو پروونسز ہیں وہ خود رسپانسیبل ہیں اپنے سارے اور وہ قانون بھی. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کسٹم ہاؤس جو ہے نا وہ صرف کراچی میں رکھا ہوا ہے. لاہور میں یہاں پہ لاہور ہاں جی میجر ایشو ہے. ہمیں اس کے لیے بڑی پرابلم کسی بھی چینج کروانا حالانکہ وہ ملک کے فائدے کے لیے ہوتا ہے. اور چیمبرز میں جو جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ محب وطن پاکستانی ہیں. وہ ٹیکس پے کرتے ہیں. ہاں جی ٹیکس پیئر ہیں. ٹیکس پیئر کے بغیر یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ لاہور چیمبر میں کوئی بندہ آئے گا. بالکل کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہاں جی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہم ٹیکس بھی پے کر کے ہماری بات نہیں سنی جاتی ہے تو اس پہ ہمیں بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ یار ہم اس ملک کے معمار ہیں. ہم چیریٹی مجھے بتائیں کہ دنیا میں کون سے ملک میں چیریٹی ٹریڈر کرتا ہے؟ صرف ہمارا پاکستان. میں آپ کو بتاتا ہوں جب کوئی بڑا ڈیزاسٹر آتا ہے سب سے پہلے چیمبر جا کے پیسے دیتا ہے. یہ ڈیم کے مسئلے تھے تو جا کے انڈیویجول لوگوں نے بھی دیے اور چیمبر کی طرف سے بھی کروڑ روپے اور اس طرح سے. سید یاسر گیلانی ہے جو لاہور کے جو ہے نا PHA کے چیئرمین ہیں. سر ڈفرینٹ کمیٹیز نے سب نے جا کے کیا. سب نے کیا. اور سر عام آدمی نے بڑا کنٹریبیوشن کیا. عام آدمی سے مجھے یاد آیا سر مڈل مین اور لوور مڈل کلاس کے پوسٹ کووڈ سچویشن کیا رہی
اور مڈل مین کی وائس کیا ہے. اس انڈسٹری سے بہت سے لوگ منسلک ہیں, آٹو پارٹس کو دیکھ رہے ہیں, اس کی ڈفرینٹ میکینکس کو دیکھ رہے ہیں, اس کے ڈفرینٹ مشینریز کو دیکھ رہے ہیں. مڈل مین کے کیا حالات ہیں؟ آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایز اے جنرل سیکریٹری ایبٹ روڈ انجمن تاجران, اور ادھر ہمیں بتائیے کیا حالات ہیں جو مڈل کلاس ہے اور جو لوور مڈل کلاس ہے جو بزنس کو دکاندار کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. جی یہ بہت اچھا کویشچن ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں جو ریپرزینٹ کر رہا ہوں وہ انجمن تاجران مونٹگومری روڈ ایبٹ روڈ کو کر رہا ہوں. یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جو اس کا ایریا پی ٹی وی اسٹیشن سے لکشمی چوک اور یہاں سے ڈیوٹی فری شاپ سے لاہور ہوٹل تک, اور اس کے سراؤنڈنگ جتنے بھی ایریا ہیں بیک سائڈ پہ فرنٹ سائڈ پہ پھر مارکیٹس ہیں ہمارے, ایک ایک پلازا میں تقریباً 200 250 دکان ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا اس میں ہر پلازے میں 8 یا 10 بڑی پارٹیاں جو امپورٹ کر رہی ہیں. بقایا جو بیچارے 200 یا 210 یا 220 ہیں نا, وہ لوور مڈل کلاس طبقے سے بلانگ کرتے ہیں. اس میں ان کی کیا ہے, ان بیچاروں نے کرایوں پہ دکان لی ہوئی ہے, رینٹ پہ لی ہوئی ہیں, اس کا 10-12 ہزار روپے کرایہ. وہ ڈیلی ویجز کے اوپر کام کرتے ہیں, 1500 سے 2000 یا 2500 یا 3000 روپے بیچارے ارن کرتے ہیں. اس میں انہوں نے اپنے لیبر کی بھی نکالنا خرچہ اور انہوں نے بل بھی دینے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں پہ بجلی بہت زیادہ مہنگی ہے, دنیا میں کہیں بھی اتنی مہنگی نہیں ہے جہاں ہمارے پاکستان میں ہے. بالکل صحیح ہے. جبکہ اس سے آپ دیکھ لیں وہاں پہ سر بزنس چلتا ہے تو اتنی دکانیں کھلی ہیں نا, اتنے دکاندار ہیں ہر پلازا میں بتا رہے ہیں 100 پلس 200 پلس لوگ ہیں. تو جب 100-200 ایک ہی بلڈنگ کے اندر ڈیلرز یا ڈسٹریبیوٹرز یا وٹ ایور شاپ کیپرز بیٹھے ہیں تو چل رہا ہے کام سب کا, ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں, تو اتنا بزنس کھلا ہے, چاہے وہ اسمال میڈیم لیول پہ ہو. بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں. جی دیکھیں جو بزنس کر رہے ہیں نا, جی اب وہ بیچارے کرائے پہ ہیں, وہ جی ہے کرائے پہ ہیں, لوور مڈل کلاس طبقے سے جو وہ بلانگ کرتے ہیں, اور کرائے پہ ان بیچاروں نے کرایہ نکالنا ہے. اب پیچھے جو کووڈ میں کیا ہوا تھا کہ 6 بجے مارکیٹس بند ہو جاتی تھی. ہمارے مجبوری یہ ہے کہ ہماری مارکیٹس, میں خود آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جس پلازے میں میری شاپ ہے یا میرا آفس ہے, وہاں پہ اس پلازا میں 10:30 پہ بھی آتا ہوں نا تو وہ پلازا بند ہوتا. تو ابھی میں نے آہستہ آہستہ اس کو 11 بجے کے ٹائم پہ لے کے گیا ہوں کہ یار یہ سب لوگ آ جاتے ہیں. بیسیکلی لوگ اٹھتے نہیں ہیں جلدی, تو خریدنے والے بھی نہیں اٹھتے ہوں گے, ورنہ ظاہری بات دکان کیا کرنی ہے. ہم یہ دکانیں جا کے کھول لیتے ہیں اپنے آفیسز. آپ یہ بھائی بھی ساتھ میرے آئے ہیں تو ان سے پوچھئے کہ 3 بجے 2:30 بجے کسٹمر آنا شروع ہوتا ہے. کسٹمر کا مائنڈ سیٹ ہی چینج ہو گیا ہے جب سے. اس سے آپ دیکھیں دبئی میں ہم جاتے ہیں, وہاں پہ صبح دکان کھولنے اگر کسٹمر اس طرح اسلام بھی اس چیز کا اجازت نہیں دیتا کہ آپ مارننگ پرسن ہونا چاہیے. دبئی میں چلے جائیں آپ, اکثر میرا چکر لگتا رہتا ہے, تو صبح وہ ارلی ان دا مارننگ دکانیں کھل جاتی ہیں. ایسا ہونا بھی چاہیے. ہاں جی, 12 بجے دکانیں بند, 12:30 بجے زور کا ان کا وہ اسلامک طریقے سے چلتے ہیں. وہ طریقہ ہے بھی وہی. ہاں جی, لنچ کر کے اس کے بعد انہوں نے وہ جو کیلولا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے انہوں نے آرام کر کے پھر انہوں نے 4 بجے دوبارہ جو ہے نا 4 ساڑھے 4 بجے کھلیں گی دکانیں, اور 6-7 بجے جو ہے نا پھر Exactly, that's how the business goes. اور وہاں پہ ٹائم نہیں ہے ان کے پاس. پاکستانیوں کے لیے تو خاص طور پہ ٹائم نہیں ہے, کیونکہ ہم نے $20,000 یا $30,000 کا یا $40,000 کا سامان لینا ہوتا ہے. وہاں پہ لوگ آتے ہیں جنہوں نے 20 ملین 25 ملین 30 ملین, ان کو ہمیں جو ہے نا 2-3 دن کا ٹائم ملتا ہے ان سے میٹنگ کے لیے, اپنا آرڈر دینے کے لیے. تو ہم جو بڑی کمپنیاں, ہاں وہ چھوٹے چھوٹے جو بیٹھے ہوئے ہیں ڈیلرز, ان سے تو ٹائم مل جاتا ہے, وہ تو ہر ٹائم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. جو بڑی کمپنیز ہیں, الفتیم جیسے ہماری ادھر انڈس موٹر کارپوریشن ہے, وہاں پہ الفتیم موٹر کارپوریشن ہے, وہ بہت بڑی کمپنی ہے اور وہ پوری دنیا کی گاڑیوں میں ڈیل کرتی ہے. اور وہاں پہ آٹو پارٹس کا ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک انڈسٹری ہے, اور ڈسٹریبیوشنز ہے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کی, وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈسٹریبیوٹرز. اچھا لوور مڈل کلاس کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, دیکھیں 6 ماہ تقریباً کاروبار بند رہا. اب 6 ماہ میں وہ بہت زیادہ ڈیبٹس میں چلے گئے ہیں بیچارے. وہ بہت زیادہ ڈیزرونگ لوگ ہیں, اور اس ٹائم وہ بہت زیادہ پس چکے ہوئے ہیں. اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے, آپ کے توسط سے میں گورنمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے بائی گاڈ ان ٹریڈرز کا سوچیں, ان کو آسان شرائط کے اوپر آپ
جو ہے نا وہ قرضے دیں تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں. ہم لوگوں کا اللہ تعالیٰ سسٹم چلا رہا ہے, ہم کتنی دیر چیریٹی کریں گے یا کیا کریں گے؟ جو ہمیں اللہ نے توفیق دیا اسی کے اندر رہ کے کر سکتے ہیں نا. ہم اپنی پسلی سے زیادہ کیپیسٹی ہے, ہر بندے کی ایک کیپیسٹی ہے, اس کے اندر رہ کے اس بندے نے چلنا ہے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈیزاسٹرز آتے ہیں. اب آپ کو میں بتاؤں, لاسٹ ٹائم یہ یہاں پہ کافی بڑا ڈیزاسٹر آیا تھا, یہ مردان نوشہرہ وغیرہ میں, اور اس میں الحمدللہ ہماری تنظیم کی طرف سے ہم نے کالونیز بھی بنائی. ہم اس میں وہ یہ باکس بھی جو ہے وہ لے کے جاتے رہے ہیں. تقریباً دوسرے تیسرے دن ہم ادھر سے نکلتے تھے. تو یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے, اللہ معاف کرے, میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ حقوق العباد بہت امپورٹنس ہے اسلام میں, سب سے زیادہ بالکل امپورٹنس ہے اس کی بہت زیادہ. اور اللہ نے اسی کے اوپر سارا جو ہے نا سلسلہ گڑھ چلانا. تو اگر ہم نے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے لوگوں سے لڑ کے خان صاحب کو ووٹ ڈلوایا, ہزاروں لوگوں کو ڈلوایا جو مجھے سنیں گے یا جی بالکل سر, وہ دیکھیں گے کہ میں کتنا زیادہ جو ہے نا وہ کریزی تھا عمران خان کے بارے میں. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اب جو ہے نا میں بہت زیادہ ڈسہارڈ ہوا ہوں. ان کے جو پالیسیز ہیں, ان کے جو پالیسی میکرز ہیں, جو ان کے آس پاس ہیں, وہ ان کو اچھی جو ہے نا وہ ایڈوائز نہیں کر رہے. اور کسی بھی گورنمنٹ کو جو مرواتا ہے نا وہ کمانڈر کو, وہ ایڈوائزرز مرواتے ہیں. تو خان صاحب خدا کے لیے آپ جو ہے نا ایڈوائزر اپنے اچھے رکھیں جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہوں. بالکل ایسا ہی ہے سر. وقار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی انفارمیٹیو سی گفتگو اور مسائل پہ بھی ہم نے بات کی کہ آٹو انڈسٹری کے کیا مسائل ہیں, کامن پیپل جو ہیں ان کا کیا مسائل ہیں, دکانداروں کے جو مسائل ہیں وہ کس طرح سے ریزالو کیے جا سکتے ہیں. اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو پلیڈ ٹو دا گورنمنٹ ٹو سپورٹ دا اسمال اینڈ میڈیم بزنس, بیکاز ایس ایم ای جو ہے وہ کسی بھی ملک کی مین انڈسٹری کے بیک بون ہوتا ہے. سو ہمیں اسمال اینڈ میڈیم بزنس پہ فوکس کرنے کی, اور ان کے لیے جو اسمال لونس ہیں اس کے لیے کچھ وہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے. سو وی ڈو ہوپ فار دا بیٹر پاکستان اینڈ وی مسٹ سپورٹ اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری. اپنا بہت سا خیال رکھیے, اینڈ وی آر پراسپیکٹو اباؤٹ پاکستان. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.